हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी वे इश्का, जिसके राइटर हैं एस.टी। तो फिर जल्दी से चलते हैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ। दिसंबर की ठठरती रातों का आगाज़ हुआ तो इस बार यह आगाज़ बहुत मुख्तलिफ सा था कि जहाँ दिल में किसी की याद शिद्दत इख्तियार करने लगी थी, वहीं दिल में किसी की मुलाकात की ख्वाहिश भी ज़ोर पकड़ गई और मिलन के ख्वाब आंखों में झिलमिलाने लगे। अमर ने कहा था वो दिसंबर के आगाज़ में ज़रूर लौट आएगा। इस एक वादे के वफा होने की आस पे मैंने 2 साल जुदाई की दहकती आग पर कदम रखकर खुद को झुलसाते हुए ये माहो साल का सफ़र तय किया था। लेकिन क्या खबर थी कि मेरा महबूब खाली हाथ नहीं लौटेगा, बल्कि अपने हाथ साथ मेरी रकीब अपनी बीवी का तोहफ़ा लाकर अब के रूबरू दिल पर छुनियाँ चलाने वाला है। अमर और मेरी पहली मुलाकात जहाज़ में हुई, जहां हम दोनों अजनबी तो थे, मगर हमारी सीट साथ साथ होने की वजह से शनासा बनने में 2 पल लगे थे। वो सिर्फ इस्लामाबाद से लाहौर की फ़्लाइट नहीं थी, बल्कि अमर के दिल की मेरे दिल तक की फ़्लाइट भी थी। अमर खानज़ादा खूबरू मर्द और शहर का एक नामवर बिजनेसमैन भी था। सियाह गहरी आँखें, सितवा नाक और सियाह बियर्ड के साथ उनाबी लब उसकी वजाहत का मुँह बोलता सबूत थे। कसरती वजूद के साथ उसका 6 फुट का कद किसी लड़की को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफ़ी था। सो मैं भी पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठी थी। मैं इस्लामाबाद अपनी दोस्त की मंगनी की तकरीब के लिए गई थी और अमर वहाँ अपनी कोई बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने गया था। पहली नज़र की मोहब्बत का भूत कब्र तक नहीं उतरता। यही हाल मेरा भी हुआ। पहली नज़र में ही अमर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मैं ठहरी मशरक़ी लड़की, इसलिए इजहार के मामले में हिचकिचाहट आड़े आ गई। मगर अमर खानज़ादा एक मर्द था। हसीन तो वो था ही, लेकिन शायद हुस्न परस्त भी था, जिसे मेरे हुस्न ने अपना सेर कर लिया था। इस बात का इदराक जी जान लुटाकर हुआ। वो ना सिर्फ पहली नज़र में मुझ पर दिल हार बैठा, बल्कि लाहौर की एयरपोर्ट पर पहुंचकर इज़हार मोहब्बत भी कर डाला। लाहौर इश्क का दूसरा नाम। सो लाहौर में पहुंचते ही हम पे भी इश्क का रंग चढ़ गया और लाहौर की इश्किया फ़ज़ाओं ने असर किया कि मैंने अमर खानज़ादा को इंसार की सूली पर लटकाने की बजाय इकरार की चाशी से मसरूर कर दिया। फिर क्या था, हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। चंद ही दिनों में बात यहाँ तक पहुँच गई कि अमर अपनी फैमिली के साथ मेरे घर मेरा रिश्ता लेने भी पहुँच गए। घर वालों को पता चला कि मैं अमर में इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और उन लोगों को हाँ कह दी। घर से हमारी लव स्टोरी में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। ना कोई ट्विस्ट, ना ही कोई विलन था। और जहाँ मोहब्बत हो, वहाँ आसानियाँ नहीं हुआ करती, बल्कि वहाँ के रास्ते खारदार और मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। इसके बरक्स हमारे रास्ते भी हमवार और मंजिल भी करीब थी। ये बात इश्क और मोहब्बत के उसूलों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी मुझे बहुत जल्द मिल गया, जब एक रोज़ अमर खानज़ादा ने डिनर डेट पर मुझ पर यह बम फोड़ा कि वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और बिज़नेस सेटअप में कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा मुझे जुदाई का अंदिया देते वो अंदर तक बेसुकून कर गया। अब मुझे लगने लगा था कि हमारी मोहब्बत सच्ची है, क्योंकि जहाँ मोहब्बतें हों वहाँ आजमाइशों का साथ नागुज़ीर है। जो आसानी से मैसर आ जाए, फिर उस मोहब्बत की कदर नहीं रहती। मोहब्बत आसानियाँ नहीं मांगती, बल्कि खिराज मांगती है। जुदाई का सुनकर मैं चुपचाप महबूब को तकने में महफ थी। और फिर जुदाई से कबल आखिरी दीदार तो क़यामत की घड़ियों में से होता है। यूँ मुझ पे भी ये क़यामत आकर गुजर गई। नूरे मेरी जान, 2 ही साल की तो बात है, फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे, तो चेहरे पर ये उदासी क्यों। अमर खानज़ादा जुदाई का जहर मेरी रगों में उतार कर चाहते थे कि इस तोहफे का जवाब उन्हें अपनी मुस्कुराहट के साथ दूँ, और मुझे ये जवाब देना पड़ा। महबूब आखिरी मुलाकात में जान भी मांग ले तो मुझे इनकार नहीं कर पाता। ये तो फिर एक मुस्कुराहट का सौदा था, फिर कैसे ना करती। जुदाई के बदले मुस्कुराहट का सौदा मैंने भी अमर खानज़ादा से कर ही लिया। उन्होंने मुझे जुदाई सौंपी और मैंने जाते जाते उन्हें अपनी मुस्कान ही सौंप दी थी। इसके बाद 2 साल बीत गए, लेकिन नूरे आफरीदी मुस्कुराना भूल गई कि अमर खानज़ादा मेरी मुस्कान चुरा ले गए। उम्मीद थी कि वो वापसी पर मुझे मेरी मुस्कान लौटा देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जुदाइयाँ तवील हो गईं और अमर खानज़ादा मेरी मुस्कान लौटाना भूल ही गए। मुस्कुराहट तो जैसे हमेशा हमेशा के लिए लम्हों से रूठ ही गई। मोहब्बत का एक और दावेदार अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर गया। अमर शुरू में तो मुझसे फ़ोन पर घंटों बातें करते,
مجھ پہ جدائی کے یہ لمحے اس قدر گرا نہیں گزرے، مگر وقت بے رحم بن گیا اور تقدیر نے پنے پلٹے تو بہت کچھ بدل گیا۔ گھنٹوں کیا، پھر تو ہماری بات ہی نہیں ہوتی تھی، وجہ ان کا مصروف ہونا۔ لیکن میری بے چینیوں کا گواہ خود خدا تھا، ورنہ وہ شخص مجھ سے ایسے غافل ہوا جیسے میں اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ جدائی کے کٹھن لمحوں کو اس آس پر گن گن کے گزارا تھا کہ شب وصل پر اس گنتی کا بدلہ پورا کر لوں گی، لیکن میری خواہشوں کو اتنی مہلت ہی کہاں ملی کہ وہ امر ہو سکیں۔ ان کی شمع تو جلتے ہی بجھا دی گئی، ایک میں ہی محبت کا پردہ گرائے غفلت میں پڑی رہی، ورنہ محبوب نے تو کب کی راہ بدل لی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ عمر خانزادہ نے اپنے بزنس پارٹنر سبحان آفریدی کی بیٹی کنزہ آفریدی سے شادی کر لی ہے۔ اپنے تمام حقوق دوسری عورت کو سونپ کر عمر خانزادہ نے میری محبت کے مزار پر بے وفائی کی چادر چڑھا دی تھی۔ مجھے یہ چڑھاوا پسند نہ آیا تو اٹھ کے صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر کیا تھا، وہ مجھ سے آنکھیں ہی نہیں ملا پائے تو جواب کیا خاک دیتے۔ جانتے ہو، محبت کے 1000 دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن جب تینوں صفر ہٹا دیں تو ایک بچتا ہے جو اس دعوے پر پورا اترتا ہے۔ وائے ہو مجھ پر کہ میرا محبوب وہ صفر تو بن گیا، مگر ہزاروں میں وہ ایک نہ بن پایا جو اپنے دعوے پر ڈٹ جاتا۔ بے وفائی کا سودا کرنے سے پہلے تمہارا دل ہی کانپ اٹھتا، مگر دولت کی چمک نے آنکھوں کو تو چندیا ہی دیا ہوگا، مگر دل کو بھی شاید پتھر کا بنا دیا ہے۔ اس ہیر رانجھی کی داستان میں کوئی اور کیدو نہیں بنا، بلکہ میرا رانجھا ہی کیدو بن کر میری محبت کا قتل کر گیا۔ عمر کی 2 پل کی دل لگی میرے دل پر لگ گئی۔ اس محبت کا انجام دیکھ کر گھر والوں نے میرے لیے کئی رشتے دیکھے، مگر دل نہیں مانا۔ خود کے ٹھکرائے جانے کا انتقام میں نے ہر آنے والے رشتے کو ٹھکرا کر لیا۔ چند ہی سالوں میں والدین بھی چھوڑ کر چلے گئے جنہیں میری فکر رہتی تھی، اب وہ حیات نہیں تھے۔ بہن بھائی شادی شدہ تھے، پھر ایک ناکام محبت اور ٹوٹے ہوئے دل کا بوجھ کب تک سہتے۔ آخر ایک روز وہ مجھے اولڈ ایج ہوم چھوڑ گئے، جہاں میری طرح اور بھی کئی لاوارث لوگ زندگی کی آخری سانسوں کے منتظر تھے۔ یہ تھا میری محبت کا انجام، جسے ہنسی مسکراتی نازوں اور آسائشوں میں پلی لڑکی کی اوقات آج 2 کوڑی کی بھی نہیں رہنے دی۔ محبت جب مارتی ہے نا تو کہیں جگہ نہیں ملتی، نہ زمین کے اوپر اور نہ ہی زمین کے نیچے۔ زندہ لاش متعفن وجود کو گتوں کبھی بھیڑیوں سے بچانے کی جستجو میں رہتی ہوں، جس کے ارمانوں کا قتل تو ہوا ہی تھا، مگر لوگ اس سے اپنی نگاہوں کی خواہش پوری کرنے میں بھی کہاں ہچکچاتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ زندگی کے تکلیف دہ سفر کے بعد ایک نئے تکلیف دہ باب کا آغاز باقی تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے دل میں خدمت خلق کا شوق پال لیا، اسی دل میں جس سے مجھے پہلے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی اولڈ ایج ہوم میں میری درخواست پر مجھے معذور لوگوں کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ نورے، سنو بیٹی، آج ایک نیا مہمان آیا ہے، لیکن ہماری بلڈنگ میں نہیں بلکہ کاشف بھائی بتا رہے تھے مردان خانے میں انہیں ایک نرس کی ضرورت ہے جو ابھی میسر نہیں ہے، شام تک شاید آ جائے۔ تو مجھے لگتا ہے فی الحال تم سے اچھی کوئی اور یہ ڈیوٹی کر ہی نہیں سکتا، بس تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے اسے کھانا کھلانا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، اپنی ہر ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر پورا کرتی ہو، لیکن باقیوں کو دیکھو بس گلے سے اتارتے ہیں۔ کوئی رئیس زیادہ ہے، بیٹے نے جائیداد اپنے نام لکھوا لی اور باپ کو غیر ضروری سامان کی طرح اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ پہلے ہی ویل چیئر پر تھا، لیکن اب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دایاں بازو بھی ٹوٹ چکا ہے تو کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہر بار کی طرح اس بار بھی مایوس نہیں کرو گی، اس کا اچھے سے دھیان رکھو گی۔ نیچے ہی دوسرا کمرہ اسے دیا گیا ہے، لنچ کا ٹائم ہو گیا تو وہاں چلی جاؤ۔ میری رہنمائی کرنے والی کلثوم آپا مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے مزید خدمت خلق کا موقع فراہم کر گئیں۔ جی آپا، آپ فکر نہ کریں، میں اچھے سے خیال رکھوں گی۔ آپا کو تسلی دے کر میں کاشف بھائی سے ملنے کے بعد وہاں چلی آئی، مگر دل آج بہت عجیب ہو رہا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مگر میں کھانا لے کر جیسے ہی اس کے کمرے میں پہنچی تو اس پر نگاہ پڑتے ہی میرے ہاتھ سے برتنوں کا ٹرے گرا اور ایک چھناکے سے برتن ٹوٹ گئے۔ لیکن میرے دل کی کرچیوں کی چبھن نے مجھے ارد گرد سے بیگانہ کر دیا تھا، کیونکہ ویل چیئر پر کوئی اور نہیں بلکہ عمر خانزادہ موجود تھا، جس دولت کے حصول میں اس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ آج اسی دولت کی وجہ سے اسے لات مار دی گئی تھی۔ میرا قاتل، میرا دلدار میرے سامنے تھا۔ عمر مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا،
کیونکہ اس کی شادی کے بعد ہم نے کبھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اتنے برسوں بعد محبت نے جدائی کی خاردار راہوں سے گزار کر ہمیں پھر سے روبرو لا کھڑا کیا تھا۔ سوچا تھا اب حشر میں ہی ملاقات ہوگی، مگر تقدیر کا یہ تکلیف دہ باب ایسا تھا کہ جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ محبوب کہوں یا مجرم، قاتل کہوں یا دلدار، جس کی محبت نے مجھے جینے کی ایک نئی امنگ دی، اس نے ہی میری خواہشوں، ارمانوں اور خوشیوں کا قتل کر ڈالا۔ جس کی محبت نے مجھے بے وجہ ہنسایا، پھر اس کی جدائی سے لے کر بے وفائی نے بے وجہ رلایا بھی بہت۔ نورے، تم یہاں کیسے؟ عمر خانزادہ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں تھا، مگر وہ ٹھہرا بلا کر ڈھی۔ قاتل اس قدر معصوم بھی ہو سکتا ہے؟ سوچا نہیں تھا۔ بھری محفل میں قتل عام کر ڈالے، اور آج تنہائی میں سوال کنا ہے کہ بتاؤ تمہیں قتل کرنے والا کون ہے؟ باوفا تو تم تھے نہیں، تمہاری جفاکاری کی عادت ابھی تک گئی نہیں۔ اسے میرے جواب بھی کسی کوڑے کی طرح دل کے مقام پر لگے۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تو کیا تم نے بھی شادی نہیں کی تھی؟ عمر خانزادہ کی جرأت مندی پر میں خاصی حیران ہوئی۔ میں نے تم سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر کوئی تمہاری طرح کمزرف نہیں ہوتا عمر خانزادہ، اور نہ ہی میری محبت تمہاری محبت کی طرح 2 ٹکے کی تھی جو چند روپوں یا خوشیوں کے عوض بک جاتی۔ اب کی بار عمر خانزادہ کو لگا کسی نے زہر میں بجھا خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا ہو۔ اس کے چہرے پہ تو جیسے موت کے سائے منڈلاتے دکھائی دیے۔ میں تو تمہاری معافی کے قابل بھی نہیں ہوں نورے۔ مانتا ہوں میں نے تم سے بے وفائی کی۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی قیمت چکائی ہے تو میں نے بھی تم سے بے وفائی کا بھاری ہرجانہ بھرا ہے۔ اس بے وفائی نے مجھے کہاں چین پڑنے دیا تھا۔ شاید میں اپنے باپ کے پریشر میں آ کر کنزا سے شادی نہ کرتا، اگر وہ مجھے میری ماں کو طلاق دینے کی دھمکی نہ دیتے۔ یہ بے وفائی دولت کی خاطر سرزد نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں اپنی ماں کی خوشیوں اور محبت پہ اپنی محبت کو قربان کر گیا۔ کنزا سے میں نے شادی ضرور کی تھی، مگر ہمارا رشتہ فقط کاغذی رشتہ تھا، جذبوں، احساس اور محبت سے ناپید رشتہ جو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ اس نے مجھ سے خلا لے لی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے سوچا اب تک تو تم شادی کر چکے ہوگی، بس یہی سوچ میرے پیروں کی بیڑیاں بن گئی کہ میں دوسری بار تم سے تمہاری خوشیاں نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ عمر خانزادہ کا یہ اعتراف مجھے اندر تک ہلا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے گلے کی نس پر دباؤ کو بڑھا دیا ہو۔ اور تمہارا بیٹا جس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ میں اعتبار اور بے اعتباری کے بیچ جھول رہی تھی۔ وہ میرے بڑے بھائی کی اولاد ہے، جسے میں نے اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے بچپن میں گود لیا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا، تب سے اسے میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے، مگر اب اس نے شادی ہوتے ہی مجھے گھر بدر کر دیا۔ لیکن آج مجھے اس کے گھر بدر کرنے پر کوئی ملال نہیں، بلکہ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اگر وہ مجھے گھر سے نہ نکالتا تو شاید زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اسی شرمندگی میں جیتے ہوئے گزرتی۔ کم از کم اب سکون سے مر تو سکوں گا، اس اعتراف کے بعد کہ تمہاری خوشیوں کا قاتل خود اپنے دل کو بھی بے دردی سے گھائل کرتا رہا۔ شاید میں وہ حد بیان نہ کر سکوں، لیکن میں آج بھی تم سے پہلی سے محبت کرتا ہوں۔ عمر خانزادہ کا حرف حرف جیسے میرے گئے دنوں کے ملال کو مٹا کر میری ہر تشنگی، ہر اذیت کا مداوع تھا۔ مجھے تو لگا تھا عشق صرف میں نے ہی کیا ہے، مگر اس کا عشق تو مجھ سے بازی لے گیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور اس کے گھٹنوں پر سے رکھے بلک اٹھی۔ ہموار راہیں کب خاردار کٹھن راہوں میں بدلیں پتہ ہی نہیں چلا۔ محبت خراج مانگتی ہے، مگر ایسا خراج کب کسی سے مانگا ہوگا جیسا عمر خانزادہ اور نور آفریدی نے دیا۔ دونوں نے عشق کی آگ میں خود کو جلا کر خاکستر کر دیا، مگر ایک دوسرے کا نہ ہو کر بھی دل سے ایک دوسرے کو جدا نہیں کیا۔ نور آفریدی، اگلے جہاں اگر مجھے اختیار دیا گیا اور میں نے اپنے لیے کچھ مانگا تو میں جنت اور ان نعمتوں کی بجائے تمہیں مانگ لوں گا، لیکن اس زندگی کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ عمر خانزادہ نے میرے سامنے ہاتھ باندھے اور میری محبت کے کشکول کو اپنی محبت کے اس اظہار سے بھر دیا۔ وہ میرا نہیں ہے، یہ تشنگی آج مٹ گئی تھی، کیونکہ وہ کل بھی میرا تھا اور آج بھی۔
قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ درج نہیں تھا تو کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے نام پر زندگی گزار کر ہم نے تقدیر میں کسی اور کا ساتھ بھی نہیں لکھوایا تھا۔ مجھے آج اپنی محبت پر رشک ہوا، مگر میرے چہرے پر ماہ و سال کا کرب و اذیت عمر خانزادہ کی جان لے گیا۔ اپنے عشق کی انتہا میں وہ شخص مارے شرمندگی اور پچھتاوے کے ان تمام اعترافات کے بعد موت کو گلے لگا گیا کہ محبوب کی اذیت کو محسوس کر کے جینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا، پھر سے ایک نئے آغاز، ایک نئے ملن کی آس لے کر۔ میں اس کی قبر پر مجاور بن گئی ہوں، لیکن یہاں ہمارے عشق کی داستان مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے یقین کامل ہے یہاں نہ ملنے والے اپنے ادھورے عشق کی داستان کو مکمل ضرور کریں گے۔